learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 21। व कैफ़ तख़ुज़ूनहु, और तुम वो कैसे ले सकते हो, वक़द अफ़ज़ा, हालांकि पहुँच चुका, बअदुकुम इला बअदिन, बाज़ तुम्हारा बाज़ की तरफ। यहाँ महर ही की बात हो रही है कि तुम उनसे कैसे महर वापस ले सकते हो, हालांकि तुम उनसे जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके हो। व अख़ज़ना मिनकुम, और वो ले चुकी तुमसे, मीसाकन गलीज़ा, पुख्ता अहद। मजबूत अहद से मुराद वो अहद है जो निकाह के वक़्त मर्द से लिया जाता है कि तुम अच्छे तरीके से आबाद करना या एहसान से छोड़ देना। कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया, मिसाक गलीज से मुराद मर्दों की जानिब से औरतों को दिया गया अहद है, यानी तुम्हारे और उनके दरमियान निकाह का पुख्ता माहिदा तुम्हें उसके एहतराम की तरफ मुतवज्जो करता है। वला तनकीहू, और ना तुम निकाह करो, मा नकाहा आबाउकुम, जिनसे निकाह कर चुके बाप तुम्हारे, मिनन निसाई, औरतों में से, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे निकाह ना करो, वो अब तुम पर हराम है। इल्ला मा कद सलफा, मगर जो पहले हो चुका, मगर जो कुछ पहले हो गया, आइंदा से ये मना है। जिंदगी में जब भी तब्दीली आती है तो माजी के बहुत सारे काम जो हैं वो गलत नजर आते हैं। ऐसे मौक़ों पर माजी को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह नए मसाइल पैदा होने का डर होता है। सही तरीका यही है कि माजी को भुला दिया जाए और हाल और मुस्तकबिल की इस्लाह पर कोशिश की जाए। इन्नहु काना, बेशक वो है, फाहिशातुन, बेहयाई का काम, व मक्ता, और काबिल नफरत, वसा सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता। यकीनन वो हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराज़गी की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने बाप की इज़्ज़त, ताज़ीम और एहतराम की वजह से ये हराम करार दिया है कि बेटा अपने बाप की मनकूहा से निकाह ना करे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ऐसी हरकत करने वाला इस्लाम से मुर्तद माना जाएगा, इसलिए उसे कत्ल कर दिया जाएगा और उसका माल बैतुल माल में दे दिया जाएगा। हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम की गई हैं, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, व अखावातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफ्फियाँ, व खलातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखी, और भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियाँ। इस आयत में मुहर्रमात का बयान है जिनसे निकाह हराम है, जिनमें माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुफ्फियाँ, खालाएँ, भांजियाँ और भतीजियाँ हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 7 औरतें बवजह नसब हराम हैं और 7 बवजह ससुराल के। फिर आपने इस आयत की तिलावत की। व उम्महातुकुम, और माएँ तुम्हारी, अल्लती अर्ज़अनाकुम, और वो जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, व अख़वातुकुम, और बहनें तुम्हारी, मिनर रज़ाअती, रज़ात से। वो तमाम रिश्ते जो नसब से हराम हैं वो रज़ात में भी हराम हैं। 7 रज़ाई मुहर्रमात में रज़ाई माएँ, रज़ाई बहनें, रज़ाई बेटियाँ, रज़ाई फुफ्फियाँ, खालाएँ, भांजियाँ और भतीजियाँ हैं। व उम्महातु निसाउकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, व रबाइबुकुम, और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, अल्लती फी हुजूरिकुम, वो जो तुम्हारी गोदों में हैं, मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों में से, अल्लती दखलतुम, वो जिनसे तुमने सोहबत की है। ससुराली मुहर्रमात में सास, रबाइब यानी बीवी के पहले शोहर की बेटियां, ऐसी बीवी जिनसे तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक कायम हो चुका। फ़इन लम तकूनो, फिर अगर ना हो तुम, दखल तुम बिहिन्ना, सोहबत की उनसे, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर। वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, अल्लज़ीना मिन असलाबिकुम, वो जो तुम्हारी पुश्तों से हैं। फिर अगर तुम्हारा उनसे जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो फिर उस वक़्त तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन औरतों को छोड़कर जिनसे ताल्लुक कायम नहीं हुआ उनकी पहले शौहर की बेटी से निकाह कर लो। इसी तरह सगी बहुओं से भी निकाह हमेशा के लिए हराम है। मुंह बोले बेटे की बीवी बहू के हुक्म में नहीं आती, इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया था और जाहिलियत की इस रस्म को तोड़ा था, क्योंकि वो लोग मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी नहीं करते थे। व अन तजमाऊ, और ये कि तुम जमा करो, बैनल उख्तैनी, 2 बहनों के दरमियान। इसी तरह 2 सगी बहनों से भी एक ही वक्त में निकाह जो है वो हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुफ्फी और भतीजी और खाला और भांजी को एक निकाह में जमा ना किया जाए। सही बुखारी 5109। यानी वो 2 औरतें जिनका आपस में हुर्मत का रिश्ता है
انہیں ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. الا ما قد سلفا، مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی جو کچھ جاہلیت میں پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، ماضی کی بات ہے، وہ اسی صورت میں معاف ہے اگر اس پر قائم نہ رہیں اور اپنی اصلاح کر لیں. ان اللہ کانا، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بے حد بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ تم سے ان باتوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جو زمانہ جاہلیت میں ہوئیں، وہ اپنی مغفرت سے تمہارے نفسوں کے سارے اعمال کو مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے نکاح کے جو احکام دیے وہ وہی ہے جن میں تمہارے لیے مصلحت ہے اور آپس کے رابطوں کی مضبوطی ہے، تاکہ ایک دوسرے پر تم سب رحم کرو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. والمحصنات، اور وہ جو شادی شدہ ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت، مگر جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ ہی، لکھا ہوا ہے اللہ کا، علیکم، تم پر. المحسنات سے مراد شادی شدہ عورتیں، آزاد اور پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں ہیں. یہاں شادی شدہ عورتیں مراد ہیں جو جنگ میں ہاتھ میں آئی تھیں. شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا سوائے ان عورتوں کے جو جنگ میں ہاتھ آئیں. اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈیوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے. لونڈیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے اور انہیں آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا ثواب ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. صحیح بخاری 2544. کتاب اللہ علیکم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ جو ان کے علاوہ ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. یعنی محرمات کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. ابن ماجہ 1844. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف و کرم ہے، اس کی رحمت ہے اور ان کے لیے اس کی عطا کردہ آسانی ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں انہیں طلب کرو. یعنی مالوں کے ذریعے حاصل کرنے سے مراد حق مہر مقرر کر کے عورت سے نکاح کیا جائے گا. محسنین، نکاح میں لانے والے ہو. نکاح مرد اور عورت کو برائیوں سے بچاتا ہے. خاندان کے تمام افراد کے لیے حفاظت اور بچاؤ ہے نکاح میں. غیر مسافحین، یعنی یہ صرف وقتی تعلق نہ ہو جو چند گھنٹوں یا مقررہ مدت تک کے لیے ہو، جیسے زنا یا متاع میں ہوتا ہے، یا حلالہ جس کا مقصد عورت کو مستقل نکاح میں رکھنا نہیں ہوتا. فمستمتعتم، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی، ساتھ اس کے، منہن، ان سے، فآتوہن، تو دے دو انہیں، اجورہن، مہر ان کے، فریضتاً، مقرر کیے ہوئے. اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی قائم ہو گیا تو اسے پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر تعلق قائم نہیں ہوا تو آدھا مہر دینا ہوگا. اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور ان کے درمیان کوئی تعلق بھی نہیں ہوا اور طلاق ہوگی تو اسے کچھ مال دے دیا جائے گا. مہر جو ہے وہ واجب ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. مہر عورت پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما، اس میں، جو تراضیتم، جس پر تم باہم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضتی، مقرر کرنے کے بعد. عورت کے لیے مہر فرض قرار دینے کے بعد معاملہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ادائیگی یا معافی کے سلسلے میں آپس میں رضامندی سے معاملہ طے کر سکتے ہیں. عورت اپنا حق معاف کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. معافی یا کمی مہر مقرر کرنے کے بعد ہو سکتی ہے. شوہر مقررہ مہر میں اضافہ کرنا چاہے یا مہر سے زیادہ ادائیگی کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ان اللہ کانا، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیماً، کمال حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے یہاں لونڈیوں کے احکامات سے نکاح کی شرائط اور معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اصول دے کر اپنے علم کا احساس دلایا ہے کہ جو اتنی گہرائی سے انسانی زندگی کا علم رکھتا ہو وہی یہ سب اصول دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا احساس دلایا ہے کہ وہ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا جاننے والا ہے. یقیناً وہ علیم ہے اور وہی حکیم ہے. ومن، اور جو کوئی، لم یستطیع، نہ استطاعت رکھے، منکم، تم میں سے، طولاً، مال کی، ان ینکحا، کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی، آزاد عورتوں سے، المؤمناتی، جو مومنہ ہو، فمما ملکت،
تو ان سے جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتایاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمناتی جو مومنہ ہوں۔ کوئی مومن اگر اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے کسی آزاد خاندانی یا مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ایسی صورت میں اسلام اس کے لیے رعایت دیتا ہے کہ وہ اگر انتظار کر سکتا ہو تو آزاد عورت سے ہی نکاح کرے، اور اگر اسے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم بعض تمہارے، من بعدن بعض میں سے ہیں، یعنی یہ کہ تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل میں شمار کرتا ہے، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اسلام تعلقات کی بنیاد انسانیت اور ایمان کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ تو نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ اور دو انہیں، أُجُورَهُنَّ مہر ان کے، بالمعروفی معروف طریقے سے، محصنات نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذاتی اور نہ بنانے والیاں، اخدان چھپے دوست۔ لونڈی کا مالک ہی اس کا ولی ہے، اس کی اجازت سے نکاح کر سکتے ہو۔ مالک کی اجازت کے بغیر غلام نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا وہ زانی ہے۔ اگر لونڈیوں کی مالکہ عورت ہو تو عورت کا ولی اس کی اجازت سے ان کا نکاح کروائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ اپنا نکاح وہ خود کرے۔ اور ان عورتوں کو معروف طریقے سے یعنی خوش دلی سے مہر ادا کیے جائیں، اس وجہ سے کہ لونڈیوں کی بے قدری ہے، مہر میں کمی نہ کریں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ پھر جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ پھر اگر وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ کسی بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے، نصف آدھی، مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ وہ جو پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے۔ آزاد عورتوں کی نسبت لونڈیوں کے لیے آدھی سزا ہے، اس لیے کہ شادی شدہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں، خاندان کی اور شوہر کی حفاظت۔ لونڈی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوئی حفاظت نہیں حاصل ہوتی، اگر وہ شادی شدہ ہو تو صرف شوہر کی حفاظت ہوتی ہے، خاندان کی نہیں ہوتی۔ شوہر کی حفاظت بھی آدھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی لونڈی پھر بھی رہتی ہے، اسی وجہ سے اسے معاشرے میں وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا جو کہ کسی آزاد خاندانی عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت دوہری حفاظت کو توڑے تو بڑی سزا ہے، اور لونڈی شوہر کی ادھوری حفاظت کو توڑے تو پھر اس کی سزا بھی آدھی ہے۔ ذالکہ یہ لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اس کا حکم ہے جو تم میں گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو زنا میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتا ہو۔ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے گناہ میں پڑنے سے ڈرایا ہے اور چھپی دوستیوں کا راستہ بند کر کے نکاح کے راستے کو کھول دیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اسی لیے فرمایا تمہارا صبر کرنا اور اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی پر صبر کرنا لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اولاد کی غلامی کا موجب ہے، اس سے نفس گھٹیا ہو جاتا ہے، اور گھٹیا کاموں سے عمدہ اخلاق پر صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اور اللہ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے نہایت رحم والا ہے، رحیم ہے، اور یہاں یہ خاص طور پر اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی زنا میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے لیکن صبر بہتر ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا غفور ہے۔ اگر انسان سے کوئی بے اعتدالی ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ اپنے رب کا دامن نہ چھوڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔